संभालो शक्ल पैगंबर की लाश को, इमदाद का ये वक्त है मुझे ना तवान के, उठते नहीं है धूप से मैयत जवान के, घर से हुसैन लाते हैं। आज माकाल में अजाबे सरो सामा हराम, आज माकाल में अजाबे सरो सामा हराम, दिल है मजरू खुले सर हैं परेशान, कत्ल शबीर से बेताब है गिरिया वारिसा में नहीं अब कोई तो हैरान, जिक्र मंजिलों में शाये मदनी गाते हैं, कभी आए तो कभी सी नजर नहीं गाते हैं, कभी आए तो कभी सी जनी गाते हैं। खैमे सब जल चुके अब लूट रहे हैं आधा, सर पर किसी बीवी के नमक नारदा, शाम होने को है सुनसान जंगल सारा, पास बच्चों को लिए बैठी है बिनते ज़हरा, पास बच्चों को लिए बैठी है बिनते ज़हरा, प्यार करती है उसे गए उसे समझाती है, कोई मासूम जो रोता है तो बहलाती है, कोई मासूम जो रोता है तो बहलाती है। आज माकाल में आँखों से तेरे गम में बराबर निकला, हम अगर कम तेरे रुतबे के बराबर निकला, हम अगर कम तेरे रुतबे के बराबर निकला, खैमे सब्र से सरवर का बरादर निकला, खैमे सब्र से सरवर का बरादर निकला, दश्त को छोड़ के 9 लाख का लश्कर निकला, दश्त को छोड़ के 9 लाख का लश्कर निकला, आ गए फर्श पर सब हो गई जन्नत खाली, आ गए फर्श पर सब हो गई जन्नत खाली, जब भी अब परचमे अब्बास से दिलावर निकला, जब भी परचमे अब्बास से दिलावर निकला, परचमे हजरत अब्बास की है शान अजब, परचमे हजरत अब्बास की है शान अजब, जिस गली से भी गया झोलियां भरकर निकला, जिस गली से भी गया झोलियां भरकर निकला, जिसको कहती है मुकद्दर का सिकंदर दुनिया, जिसको कहती है मुकद्दर का सिकंदर दुनिया, वो भी अब्बास की दहलीज का नौकर निकला, वो भी अब्बास की दहलीज का नौकर निकला। हमलाए औन मोहम्मद ने किया इतना निढाल, हमलाए औन मोहम्मद ने किया इतना निढाल, जंग अब्बास से करने को न लश्कर निकला, हमलाए औन मोहम्मद ने किया इतना निढाल, जंग अब्बास से करने को न लश्कर निकला, चांद तारों को निकलने की ज़रूरत न पड़ी,
चांद तारों को निकलने की जरूरत न पड़ी जब कभी रात में शब्बीर का अकबर निकला। चांद तारों को निकलने की जरूरत न पड़ी जब कभी रात में शब्बीर का अकबर निकला। आ गए लेने के लिए जहन्नम को मलक, आ गए लेने के लिए जहन्नम को मलक। नेज़ा अब्बास का जिसको भी छू कर निकला, नेज़ा अब्बास का जिसको भी छू कर निकलिया, नेज़ा अब्बास का जिसको भी छू कर निकला। सूरमा जिनको समझता था यजीदी लश्कर, सूरमा जिनको समझता था यजीदी लश्कर, सूरमा जिनको समझता था यजीदी लश्कर, उनके सीनों में भी अब्बास तेरा डर निकला। सूरमा जिनको समझता था यजीदी लश्कर, सूरमा जिसको समझता था यजीदी लश्कर, उनके सीनों में भी अब्बास तेरा डर निकला। ऐ शरन नकवी जिसे बच्चा समझते थे उर्दू, ऐ शरन नकवी जिसे बच्चा समझते थे उर्दू, वो सरे दश्त तबस्सुम का पैगंबर निकला, वो सरे दश्त तबस्सुम का पैगंबर निकला। कि ज़िक्र अब्बास दिलावर से जिसे इनकार है, ज़िक्र अब्बास दिलावर से जिसे इनकार है, उसकी फितरत में दगाबाजी है वो गद्दार है, उसकी फितरत में दगाबाजी है वो गद्दार है। किस कदर अब्बास को क़ुव्वत पे अपनी है यकीन, किस कदर अब्बास को क़ुव्वत पे अपनी है यकीन। हाथ में तीरो तबर खंजर है ना तलवार है, हाथ में तीरो तबर खंजर है ना तलवार है। तो आ रहा है मौत बनकर घाट पर शेरे जरी, आ रहा है मौत बनकर घाट पर शेरे जरी, आ रहा है मौत बनकर घाट पर शेरे जरी। भाग ले जल्दी जिसे भी जिंदगी दरकार है, भाग ले जल्दी जिसे भी जिंदगी दरकार है। तो अलकमा से जब उदू भागे तो ये बोला जरी, अलकमा से जब उदू भागे तो ये बोला जरी। बाप भी फर्रार था औलाद भी फर्रार है, बाप भी फर्रार नारे हैदरी, नारे सलवार, वाह वाह वाह। शान से परचमे अब्बास उठाने वाला, शान से परचमे अब्बास उठाने वाला, आने वाला है मोहम्मद के घर आने वाला। तो बादशाहों की तरह खुल्द में बैठा होगा, बादशाहों की तरह खुल्द में बैठा होगा। नामे अब्बास पे दौलत को लुटाने वाला, नामे अब्बास। ख़याल खालिक अकबर का हम ख़याल हुसैन, जिसे ज़वाल नहीं है वो लाज़वाल हुसैन। बशर के रूप में अल्लाह की मिसाल हुसैन, दिले रसूल की धड़कन अली का लाल हुसैन। हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं, बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं, बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। और समंदरों ने किया जिसकी तशनगी को सलाम, नमाज करती रही जिसकी बंदगी को सलाम। किया है मौत ने खुद जिसकी जिंदगी को सलाम, किया है मौत ने खुद जिसकी जिंदगी को सलाम। ज़माना करता है अब तक उसी जरी को सलाम, हयात मौत के साइल को बांट देता है, हुसैन तेग को शहरग से काट देता है, हुसैन तेग को शहरग से काट देता है। और ये कायनात रियासत रईस है शब्बीर, ये कायनात रियासत रईस है शब्बीर। दबीर इश्क खुदा का अनीस है शब्बीर। नफस नफस की सदा है नफीस है शब्बीर। कसम हबीब की किस्मत नवीज़ है शब्बीर।
خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے نعرہ تلوار حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے آخری مصرع کہ دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر جو کائنات میں رکھتا ہے حرسناس نظر جو چشم غیظ سے کر دے زمین کو زیر و زبر حسین ذاکر معبود ہے تہ خنجر کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے صغیر بیٹے کو غازی بنا شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کے دین پر شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کے دین پر کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا اس سارے جہاں میں مسلمان کوئی نہیں اس سارے جہاں میں مسلمان کوئی نہیں کافر اگر ہے پالنے والا رسول کا واہ 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 کیا کہنا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے مرجلا دوا کی دوا ماتم حسین ہے مرجلا دوا کی دوا ماتم حسین مشکل میں بہترین دوا ماتم حسین مشکل میں بہترین دوا ماتم حسین روئے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی روئے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین کیا 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 مگر نہ کیا ماتم ایک نائے سلوات جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا مولا ملا مگر انہیں مولا نہیں ملا مولا ملا مگر انہیں مولا نہیں ملا کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس بات کی وضاحت کریے کہا کہ جب سے میں دنیا میں آیا یا حسین دنیا میں جب سے آئے تب سے حسین میرے نام سے جانے جا رہے تھے لیکن جب سے واقعات کربلا ہوا ہے تب سے یہ رسول حسین کے نام سے جانا جا رہا ہے کیونکہ اگر حسین کربلا میں اپنا سر نہ کٹاتے تو گویا حسین آج دین بھی چلا جاتا نماز بھی چلی جاتی رسالت بھی ختم ہو جاتی تو وہی ابھی میں نے فرمایا کہ ایک عمل ہوتا ہے جو ہم خالص اپنے لیے کرتے ہیں ایک عمل وہ ہے کہ جو ہم اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اب یہ ایک سوال ہے ایک فکر ہے کہ یہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ حسین اپنے گھر سے نکلے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین امام ہیں اور گھر سے نکل رہے ہیں تو حسین کو سب چیز کا علم ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور فلاں فلاں جگہ پہ ہمیں کس طرح سے شہید کیا جائے گا اور دوسری اگر پہلو دیکھیں تو یہ ہے کہ حسین کو علم ہی نہیں تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو شہید کر دیے جائیں گے تو اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تو امامت کے اوپر حرف آتا ہے اور اگر پہلی بات کو مانتے ہیں تو سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ دین کہہ رہا ہے کہ جان کو بچانا فرض ہے اگر کہیں تم کسی مصیبت میں آ جاؤ اور تمہیں اپنی جان کو بچانا پڑ جائے
تو اگر تم کو اپنے نام کو بھی بدلنا پڑ جائے تو بدل دو۔ تو یہاں پہ دو فکر ہیں کہ یا تو حسین نے اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانا معاذ اللہ، یا دوسری فکر یہ ہے کہ معاذ اللہ حسین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آئیے، میں نے جو کہا کہ ایک کام وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، یا ہم دوزخ کی در میں کر رہے ہیں یا جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ کام ہے جو حسین نے کیا ہے۔ حسین گھر سے نکلے ہیں تو اپنے لیے نہیں نکلے ہیں، بلکہ اس کی ذات نے حکم دیا، یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ نماز پہ حرف آیا تو حسین نکلے، ولایت پہ حرف آیا تو حسین نکلے۔ تو گویا اگر ہم روزے پہ حرف آیا تو حسین نکلے، تو اگر ایک لفظ میں کہوں تو حسین گھر سے نکلے ہیں، اپنی اصلاح کرانے کے لیے نہیں نکلے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کو منانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو آئیے اب قرآن کی آیت میں دیکھیں، جہاں قرآن فرما رہا ہے کہ من مات حب آل محمد مات شہیدا، من مات حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو بھی اپنے آپ کو اس خدا کی راہ میں اگر قربان کر دے تو گویا اسے مرا ہوا مت سمجھنا، بلکہ وہ شہید ہے۔ اور وہ شہید وہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک وہ رزق پاتا رہے گا، اور تا قیامت تک کے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ارے صلوات، ارے حیدری۔ یعنی شہید ہے، اس کو مردہ مت سمجھو، کیونکہ یہ رزق پا رہا ہے، اللہ کی طرف سے رزق پا رہا ہے، تو گویا اسے مردہ مت سمجھو۔ کہیں پہ کہا گیا ہے کہ مردہ مت تصور کرو، یعنی دو ہی فکر ہوتی ہیں، یا تو انسان تصور کرتا ہے یا انسان بولتا ہے۔ تو اللہ نے زبان پہ بھی پہرا لگا دیا کہ ان کو مردہ مت کہو، اور دوسرا فکر پہ بھی پہرا لگا دیا کہ ان کو مردہ مت سمجھو، کیونکہ اللہ کہہ ہی رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی محمد وآل محمد۔ تو یہ وہ حسین ہے کہ جس نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ نثار کر دیا، صرف اس کے لیے کہ اس پروردگار کی رضا مل جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب حسین پورا نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کہ ہم تاریخ میں کیا دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں واقعات موجود ہیں، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، میں پورے واقعات نہیں پڑھوں گا، صرف نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دو واقعات پڑھوں گا کہ دیکھیے حسین کا در کون سا در ہے کہ جہاں کچھ نہ ملے حسین کے در پہ آ جاؤ مل جائے گا۔ کیوں؟ ایک پہلا واقعہ ہے کہ جب یہ نور پیدا ہوا، جب یہ نور دنیا میں آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جا کر کے رسول کے گھر میں جا کر کے رسول کو مبارکباد دو۔ اب جبرائیل جب قافلہ لے کے چلے ہیں، ایک وہ ہے فرشتہ جس کے اوپر اللہ نے عذاب کو نازل کیا ہے۔ اب عذاب نازل ہے، جیسے ہی فرشتے گزرنے لگے، فرشتوں کا قافلہ گزرنے لگا، ادھر وہ فرشتہ جس کے اوپر عذاب ہے، فطرس جس کا نام ہے، ایک بارگی فرماتا ہے اے جبرائیل تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم رسول کے گھر جا رہے ہیں، رسول کے گھر چھوٹا نواسا آیا ہے۔ ایک بارگی جیسے ہی فطرس نے یہ سنا، فرمایا آج تک میں نے تم کو اس طرح سے آتے نہیں دیکھا، کیونکہ رسول کے گھر میں ولادت تو بہت ہوئی ہے لیکن کبھی تم اس طرح نہ آئے۔ تو ایک بار کی جبرائیل نے فرمایا کہ دیکھو آج وہ آیا ہے کہ جو لوگوں کو
گناہوں سے آزاد کرائے گا. یہ سننا تھا. فطر الساعت ہو لیا. اب جب فطر الساعت ہو لیا, جیسے ہی حسین رسول کے گھر پہنچا, رسول کو مبارکباد دی, التجا کری, اے پالنے والے, اے رسول اللہ, اے رسول اللہ, میرے اوپر عذاب ہے, میرے عذاب کو معاف کر دیجئے. رسول نے کہا اپنے کو جا کے حسین کے گہوارے سے مس کرو. اب جیسے ہی حسین کے گہوارے سے مس کیا, فطرس کو پر مل گئے. ایک بار کی فطرس آسمان میں اڑا, اپنے پروں کو ہلا کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو اگر اللہ ناراض ہے تو حسین کے در پہ آ جاؤ, اگر حسین تم سے راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. سلوات بھیجے محمد والے. اگر حسین راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. آئیے دوسرا واقعہ, کیونکہ بس اس کے بعد میں اپنے ربط مصائب کی طرف بڑھوں گا. ایک جلوس کی مجلس ہے تو ربط مصائب بھی آپ کے سامنے ادا کرنا ہے. دوسرا واقعہ کون سا, کہ جب راہب آیا ہے, رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد فرمایا اے رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے, میری قسمت میں اولاد نہیں ہے, میرے اللہ مجھے اولاد دے دے. ایک بار کی رسول نے فرمایا کہ اے راہب تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. جیسے ہی راہب نے یہ سنا فوراً سر جھکا کے جانے لگا. مایوس چہرہ تھا کہ سامنے سے چھوٹا شہزادہ آ رہا تھا. جیسے ہی راہب کے چہرے کی طرف دیکھا, فوراً حسین نے فرمایا اے نانا یہ راہب مایوس ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ کہا کہ اے بیٹا یہ طلب اولاد لے کر کے آیا تھا, لیکن جبرائیل نے بتایا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. جیسے ہی حسین نے یہ سنا فوراً راہب کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے راہب میں نے تمہیں ایک اولاد عطا کی. جیسے ہی یہ سننا تھا, ایک بار یہ رسول نے اپنے کلام کو بدلا, اور کلام بدلنے کے بعد ابھی کیا رسول فرما رہے تھے, اے راہب تمہاری قسمت میں اولاد نہیں تھی, اب اولاد نہیں ہے. اب جیسے ہی حسین نے ایک عطا کیا, ادھر رسول نے اپنے کلام کو بدلا, اے بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. حسین نے کہا میں نے دوسری عطا کی. ایک بار کی پھر رسول نے کہا اے بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. حسین نے کہا میں نے تیسری عطا کی. ایک بار کی جیسے ہی راہب ہے کہ جو دیکھ رہا ہے حسین عطا کرتے جا رہے ہیں, ایک عطا کری, دو عطا کری, تین عطا کری, یہاں تک کہ جب 7 اولادیں عطا کر چکے, ایک بار کی جبرائیل نازل ہوئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب جبرائیل نازل ہوئے تھے تو کس کو روکا تھا؟ رسول کو روکا تھا کہ حسین کو روکا تھا؟ تو ہر کوئی جتنے بھی آ بیٹھے ہوں گے یہ کہیں گے کہ رسول سے کہا تھا اے رسول آپ خاموش ہو جائیے, کیونکہ آج حسین کی جو رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو گویا یہ پتہ چلا کہ اگر کچھ قسمت میں ہو تو وہ حسین کے در پہ نہ مانگنا, بلکہ جو تمہاری قسمت میں نہ ہو وہ حسین کے در پہ آ کے مانگو, وہ عطا ہو جائے گا. جو قسمت میں نہ ہو وہ مانگو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے اولاد نہیں ہوتی ہے, ہم علی اصغر کو جانتے ہیں, ہم رباب کو جانتے ہیں, ہم حسین کی تشنہ لبی کو بھی جانتے ہیں, لیکن جب کوئی غیر مذہب کے آ کے کہتا ہے, اس منبر سے گواہی دے رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ محرم مناتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کے پروگراموں میں کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں عورتیں آ کر کے اپنی دعائیں مانگتی ہیں اور ان کو اولادیں عطا ہو جاتی ہے. تو گویا یہ در وہی ہے کہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف ہم کو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اغیار کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, یہ جلوس کی مجلس ہے, یہ غازی عباس کا علم ہے. یہ ایام وہ چل رہے ہیں جسے ایام اربعین کہا جاتا ہے
کیونکہ یہ 40 کے ایام وہ ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح حسین کے در پہ پہنچ جائیں، کیونکہ حسین وہ ہے کہ جب محرم شروع ہوتا ہے ہر کسی مسافر کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، اور جب چہلم آتا ہے تو ہر کوئی بے چین یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح حسین کے روضے پہ پہنچ جاؤں۔ عزاداروں، یہ جو دستور 40 کا چلا آ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی سبیلیں لگی رہتی ہیں، یہ سبیلیں کوئی معجزے سے کم نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کہیں اگر 1,00,000 1.5 لاکھ کا مجمع پہنچ جائے تو ایک بار کی گورنمنٹ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ کیسے اتنے سارے لشکر کو، اتنے سارے مجمع کو ہم مینٹین کریں گے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ کبھی 1 کروڑ پہنچے، کبھی 2 کروڑ پہنچے، حتیٰ کہ 7 کروڑ تک کے لوگ پہنچ گئے، لیکن کوئی بھوکا بھی نہیں ہے، کوئی پیاسا بھی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ بھی نہیں رہا ہے کہ میں نے میری صحیح سے خاطرداری نہیں ہوئی۔ ارے جس کو دیکھو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب میں راستے پہ چل رہا تھا، جیسے ہی میں نے یہ اپنے پیروں کو محسوس کیا، ارے میرے پیروں میں درد ہو رہی ہے۔ ارے کوئی 4 لوگ بڑھ کے آئے، ارے حسین کے عزادار ہو، آؤ تمہارے پیروں کو بھی دبا دوں، آؤ تمہارے سر کو بھی دبا دوں، آؤ تم پیاسے ہو ٹھنڈا پانی بھی پلا دوں۔ عزاداروں، یہ اب 40 ہے جو تمام مل کر کے لوگ کرنے لگے ہیں، ورنہ پہلے بنی اسد کے لوگ یہ 40 کے پروگرام کو کیا کرتے تھے۔ عزاداروں، روایت میں ملتا ہے کہ ایک سال جیسے ہی 40 کا پروگرام پاس میں آیا، کیا 40 کا جو شیخ تھا اس نے دیکھا کہ اس بار حسین کے زائروں کے آنے کا ارے ہم نے کوئی اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، کسی وجہ سے ہمارا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے۔ عزاداروں، ایک بار کی وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کے ارے حسین کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اے آقا، اتنے دنوں سے آپ کے زائروں کی ارے میں خدمت کر رہا تھا، اے آقا اب کی بار ہماری عزت ارے آپ کے حوالے ہے، اے آقا ارے آپ مدد کرنے آئیے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جیسے ہی دعا مانگ کے گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد میں نے خواب میں کیا دیکھا، ارے ایک شخص آئے ہیں اور شخص آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے زائروں کے اے شیخ تو پریشان نہ ہونا، چل تو میرے ساتھ فلاں مقام پہ چل۔ اب جیسے ہی وہ شخص اس مقام پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تمام تشت رکھے ہوئے ہیں جس میں تمام زیورات بھی موجود ہیں، تمام اشرفیہ بھی موجود ہے۔ ایک بار کی وہ شخص کہتا ہے جو شیخ ہے، اس شخص سے فرماتا ہے اے شخص تو نے میری تمام پریشانیوں کو حل کر دیا، لیکن ایک کام میرا اور کر دے، میری اتنی مدد کر دے کہ اس سامان کو ارے ایک حفاظت جگہ پہ پہنچوا دے۔ بس یہ سننا تھا۔ ارے اس شخص نے تڑپ کے کہا اے شیخ ارے میں تجھے زحمت نہ دیتا، ارے لیکن میں مجبور ہوں، ارے میرے ہاتھ سلامت نہیں ہے، ارے ورنہ میں اپنے آقا کے زائروں کے لیے ارے یہ سامان خود پہنچاتا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ کون ہے؟ یہ باب الحوائج ہے۔ عزاداروں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ کچھ بھی حسین سے مانگو، حسین سے پہلے عباس ارے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ارے کیوں نہ پورا کرے؟ ارے یہ وہ ذات ہے جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس 40 چل رہے ہیں، ارے یہ قافلہ رخصت ہو رہا ہے۔ عزاداروں، اب رخصت ہو رہا ہے، آئیے رخصتی کے کچھ جملے پڑھ کے اور میں مجلس کو تمام کروں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک دن سید سجاد کو یزید نے طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد جیسے ہی شہزادی نے سنا ہائے میرے بھتیجے کو بلایا جا رہا ہے، ارے شہزادی تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی ہے سید سجاد ارے زینب تمہیں اکیلا نہ جانے دے گی۔ ایک بار کی سید سجاد نے سمجھایا اے پھوپھی اماں ارے مجھے
مجھے پتا ہے یزید کیوں بلا رہا ہے. یزید نے بلوایا اور بلانے کے بعد ایک بار کی جراح کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے کہ سید سجاد کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کاٹ دیا جائے. عزادارو سنو گے؟ ارے رونے کا مقام تو اب ہے عزادارو. ارے جیسے ہی جراح بڑھا ارے چاہتا ہے ارے سید سجاد کی ارے توق کو کاٹے ارے غش کھا کے گر گیا. اب جب لوگوں نے اٹھایا ارے فرمایا ارے میں کیسے اس توق کو کاٹوں ارے جو گوشت تک میں پیوست ہو گیا ہے. عزاداران مظلوم کربلا روایت میں نہیں ملتا کس طرح توق و زنجیر کٹا. اب جیسے ہی سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں آئے تڑپ کے پھوپھی سے فرمایا اے پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی. اب چاہے مدینے چلیے اور چاہے کربلا چلیے. عزادارو دل کھول کے ارے زینب عریہ مقام کو ارے غازی عباس کا پرسہ دے لو. ارے یہ وہ زینب ہے ارے جس نے ارے بعد عباس ارے ہر بی بی سے یہی کہا اے بیویوں مجھے معاف کرنا ارے میرا عباس اب زندہ نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا لیجئے شہزادی نے ایک گھر خالی کروایا. ارے گھر خالی کروانے کے بعد ارے شہزادی نے ارے گریہ و ماتم کیا. میری شہزادی نے فرمایا اے بیٹا سید سجاد ارے ان سے کہہ دو ارے ہمارے شہداؤں کے سر ارے ہمیں واپس کر دے ارے تاکہ ہم دل کھول کے ارے پرسہ دے لے. بس عزاداران مظلوم کربلا لیجئے سر شہداء آنے لگے. کبھی جناب علی اکبر کا سر آیا ارے بڑھ کے ام لیلہ نے لے لیا. ارے کبھی جناب علی اصغر کا سر آیا ارے بڑھ کے رباب نے لے لیا. عزادارو سنو گے ارے زینب وہ ذات ہے ارے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. عزادارو اتنے میں دو ننھے سر آئے. اب جیسے ہی دو ننھے سر آئے ارے وہاں کی عورتوں نے پوچھا ارے ان سروں کو کوئی لینے آگے نہیں بڑھا ارے کیا ان کی ماں دنیا سے گزر گئی. ارے زینب نے تڑپ کے کہا اے بیویوں ارے یہ نہ کہو ماں تو زندہ ہے لیکن ابھی اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے. بس عزادارو لیجئے تمام سر آ چکے. ایک بار کی شور ہوا ارے ہوشیار ارے اس غیور بھائی ارے عباس کا سر آ رہا ہے. عزادارو سنو گے ارے زینب نے کیا کیا ارے ایک بار کی ارے بیویوں کے پاس جاتی ہے اور فرماتی ہے اے بیویوں ارے ایک چادر لا کے دے دو. میرے غازی نے مجھے سربرہنہ نہ دیکھا. بس عزادارو لیجئے وہ وقت بھی آیا کہ سر عباس آیا. جیسے ہی سر عباس آیا تشت میں سر عباس رکھا ہے. زینب سامنے بیٹھی ہے. زینب نے سر کو دیکھا سید سجاد کو دیکھا سر کو دیکھا سید سجاد کو دیکھا. ایک جملہ فرمایا اے بیٹا ارے اس سر پہ کون سا ظلم ہوا ہے ارے یہ سر پہچانا نہیں جاتا. ارے تڑپ کے میرے مولا نے فرمایا اے پھوپھی اماں ارے یہ سر میرے چچا کا سر ہے. ارے جب آپ کو ارے سربرہنہ دیکھتے تھے ارے نیزے سے گر جاتے تھے. ارے ملعونوں نے گھوڑے کی گردن سے ارے سر کو باندھ رکھا تھا. جب گھوڑا چلتا تھا ارے سر عباس ٹکراتا تھا. عزادارو زینب نے سر عباس کو اٹھایا. عجیب جملہ فرمایا اے عباس ارے تمہارے بعد ارے زینب کو ارے بازاروں میں پھرایا گیا.
ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس آخری جملے اور میں نے مجلس کو ختم کیا۔ عزادارو، جناب شہزادی زینب سر کو بیان کر رہی ہے، اتنے میں میرا چوتھا امام ہے، ارے جو انتظار کر رہا ہے، ارے پھوپھی بیان کر چکے، ارے تو بھتیجا سر کو لے لے۔ عزادارو، سب نے سوچا ارے شاید سید سجاد ارے کچھ شکایتیں کریں گے، اے چچا جان آپ کے بعد ارے سکینہ کو تماچے لگائے گئے، لیکن عزادارو جیسے ہی سید سجاد نے ارے پھوپھی اماں سے سر لیا، عزادارو ارے اس عالم میں ایک ننھی سی مشق ہے، عزادارو وہ مشق ارے 4 سالہ ارے بچی سے منسوب ہے، کیونکہ یہ سکینہ وہ ہے جب سے امو چلے گئے سکینہ نے پانی کا سوال نہیں کیا۔ عزادارو لیجئے، ایک بار کی سید سجاد نے سر کو لیا، ایک زندان میں آئے، زندان میں ایک ننھی سی قبر تھی، اور قبر پہ آنے کے بعد ارے سر عباس کو قبر پہ رکھا، اب جیسے ہی قبر پہ رکھا ایک بار کی تڑپ کے فرمایا اے سکینہ اٹھو، ارے لو چچا آ گئے، یہ سننا تھا۔ قبر سکینہ کو لرزا ہوا، ارے آواز آئی اے بیٹا سید سجاد ارے سر کو ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ اللہ رب اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔